अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, और ख़ास तौर पर आज आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी का फैसला आखिर क्यों ना हो सका। क्यों ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस मामले पर पीछे हट गई, जो कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। कल के रोज़ फैसला सुनाया जाना है और ये बेसिकली 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई और रिमांड लिया गया जिस्मानी बगैर उन्हें पेश किए, तो इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था इमरान खान की तरफ से। इन तमाम दरख्वास्तों को आज सुना गया और उसके बाद बड़े अहम रिमार्क्स थे जज साहब के, जिसके बाद उन्होंने कल का दिन दिया है कि इस मामले पर फैसला कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हेयरिंग है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अतर मिनल्ला साहब ने कल जी खिताब किया है। आपको मैंने बताया था कि उन्होंने UK में खिताब करना है और बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका ये खिताब था और इसके ऊपर कुछ जिक्र करेंगे। एक बहुत अहम लार्जर बेंच बन गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, किस मकसद के लिए, इस पे बात करेंगे। कैप्टन सफ्तर ने आज एक बड़ा शोशा छोड़ा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जी उनके शोशे के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इसी मामले के ऊपर के जो पाबंदी का मामला था। सुबह से ही आज शोर था कि वफाकी काबीना का इजलास होगा तो उसमें हतमी मंजूरी दे दी जाएगी PTI पर पाबंदी की, और इसके साथ साथ इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और उसके साथ साथ कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने के लिए भी मंजूरी ले ली जाएगी कैबिनेट से और इसका फिर बाकायदा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी देर ये वफाकी काबीना का इजलास जारी रहा। इसके बाद भी खबर ये आई कि जी फ़िलहाल ये पाबंदी लगाने का जो मामला है उसको मौखर कर दिया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबको मालूम है कि जैसे ही ये शोशा छोड़ा गया था कि पाबंदी लगाई जाएगी, तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा था हुकूमत के ऊपर। और ख़ुद ना सिर्फ ये कि इत्तेहादी जमातें इस मौके के ऊपर हुकूमत PMLN के साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि PMLN के अंदर भी ऐसी आवाज़ें थी जो ये समझती थी कि पाबंदी लगाना कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं है। सियासत का मुकाबला सियासत से ही किया जा सकता है। अगर आप ये फाशिस्ट हथकंडे आजमाएंगे तो इससे मुकाबला नहीं हो सकता। वैसे मुझे इस बात पे भी हैरत है कि PMLN के लोग अगर कुछ बोले ही हैं तो पाबंदी लगाने के मामले पर बोले हैं, लेकिन उससे अलावा जितना फाशिज़म इस वक्त जारी है उसके ऊपर उन्हें क्यों कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर भी ऐसे ही क्लियर स्टांस लेना चाहिए जैसे कि पाबंदी लेने के मामले पर बहुत से लोगों ने खुलकर इख्तलाफ किया है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुतज़ाद आरा थी और वो कुछ आप यूँ कह लें कि दोगले से बयानात दे रहे थे। एक तरफ ये भी कह देते थे कि जी उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और कौमी धारे में आना चाहिए। कभी ये कह देते थे कि अगर उन्होंने अपना रवैया ना बदला तो फिर सोचा जा सकता है। तो दोनों तरफ की हाँ ना की बातें कर रहे थे, लेकिन असल बात यही है कि अंदर से वो भी इस बात के ऊपर कोई मुकम्मल तौर पर यकसू नहीं हो सके। और इस बात का अंदाज़ा PMLN को भी है कि फ़िलहाल ये चीज़ जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा जो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों को नज़र आ रहा था वो ये कि पाबंदी सिर्फ इनके कहने से तो लग नहीं जानी थी, उसमें एक बहुत बड़ा अदालती मामला भी ज़ेर गौर आना था और ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना था। और ये बड़ा वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी का फ़ैसला मुमकिन ही नहीं है। तो ये पाबंदी लगाना चाहते भी तो लगा नहीं सकते थे, और इन्होंने इस सुबकी से बचने के लिए ख़ुद ही इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। एक तरह से नया एक हिजान ही पैदा होता मुल्क में, और वैसे भी ये हुकूमत तो मास्टर है इस काम में कि हर रोज़ कोई नया हिजान पैदा किया जाए। अपने लिए ही कोई सेल्फ क्राइसिस क्रिएट करने में इन लोगों का कोई सानी नहीं है। तो बहरहाल जो शोशा भी छोड़ा उससे भी सिर्फ इन्हें बदनामी ही मिली है और सब ने इस पे तनकीद ही की है, उससे इन्हें कोई हासिल नहीं हुआ, ना कोई अपोजिशन के ऊपर दबाव डाला जा सका इस मामले से, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बिल्कुल इनको आप कह लें कि बैकफायर किया है और ये अब इस मामले से पीछे हट गए हैं और ये तो इनका जो प्लान था फेल हो गया। अब आ जाते हैं जी कि आगे क्या होना है। ये तो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुकदमात में बंद रखें। एक से अगर वो छूट भी जाएँ तो कोई और बन जाए, कोई और से छूट जाए तो कोई तीसरा बन जाए। लेकिन अब लगता नहीं है कि अदालतों का ऐसा कोई मूड है, और जो ओवरऑल भी मैं आपको कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि प्रेशर बन रहा है उसको भी सस्टेन करना इन लोगों के बस की बात नज़र नहीं आ रही।
اس بات کو دیکھیے کہ جو آپ کے ملک میں بجلی کے بل آ رہے ہیں، جو مہنگائی کی لہر ہے، اس کی وجہ سے اندرونی طور پر کیا پریشر ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر بیرونی طرف سے بھی جو پریشر آ رہے ہیں، بیرونی دنیا سے بھی جو پریشر آ رہے ہیں، وہ بھی ان کے لیے سسٹین کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوست ممالک بھی سمجھا رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اب UK پارلیمنٹ کی آواز کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی آواز کیا ہے، امریکن کانگریس کی آواز کیا ہے۔ تو یہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ زیادتی کرتے ہوئے ناحق عمران خان کو اندر رکھیں۔ اگر کوئی جینوئن کیس ہوتا تو کوئی آواز بھی نہ اٹھا رہا ہوتا، لیکن ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، تو اس لیے اس چیز کے اوپر آواز بھی اٹھ رہی ہے، اور اب بڑی واضح اٹھ رہی ہے۔ کل تو میں دیکھ رہی تھی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ ترجمان جو کبھی بھی PTI سے متعلق کوئی بات پوچھ لو تو ہمیشہ یہی کہہ دیتے تھے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کریں گے۔ کل تو جو PTI سے متعلق ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی ان کے اس طریقے سے جو دفتر ہے اس کو ریڈ کیا جا رہا ہے، لوگ پکڑے گئے ہیں اور اس کو سیل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی پھر اس پہ کہہ ہی دیا کہ ہمیں تشویش ہے اس معاملے کے اوپر، اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھے سائنس نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اب ایک پریشر بڑھا رہی ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ جو عدالتیں سٹینڈ لے رہی ہیں وہاں پر اب حکومت جو ہے وہ بے بس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے جو ریمانڈ دیے گئے ہیں 9 مئی کے کیسز میں، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سلمان صفدر صاحب آپ کو پتہ ہے بریلینٹ لائر ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اس کیس میں ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس سارے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کے جو بینچ سن رہے تھے، جسٹس طارق سلیم صاحب نے اس میں جو بہت امپورٹنٹ ریمارکس دیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک تو سارا حساب کتاب پوچھا جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں کہ کتنے ٹوٹل کیسز ہیں، انہوں نے بتایا کہ کوئی 37 کے قریب کیسز ہیں، کچھ میں براہ راست عمران خان نامزد ہیں اور کچھ میں بالواسطہ طور پر نامزد ہیں، اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ ہر کیس میں کیا سٹیٹس ہے، کتنوں میں ریمانڈ پر ہیں، کتنوں میں ضمانت پر ہیں، اور کتنوں میں جو ہے کوئی ان کے اوپر ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی انہوں نے پوچھی۔ اور پھر اس کے بعد جو سلمان صفدر صاحب کی بیسکلی درخواست تھی، استدعا تھی، اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک تو انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح سے بغیر عمران خان کو فزیکلی پیش کیے انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کا ریمانڈ دے دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب فزیکل ریمانڈ تو آپ دیتے ہی تب ہیں کسی بھی ملزم کا جب اس کو باقاعدہ فزیکلی پیش کیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب کو تو فزیکلی پیش بھی نہیں کیا گیا، بلکہ فزیکلی پیش کرنا تو دور کی بات ہے، ویڈیو لنک پہ بھی پیش نہیں کیا گیا، ان کو تو صرف ایک واٹس ایپ کال پر حاضری لگوا دی گئی۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ رپورٹ بھی ہوا تھا کہ فون کے اوپر عمران خان صاحب جج صاحب سے بات بھی کر رہے تھے، اور جج صاحب نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ریمانڈ بھی دے دیا تھا۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے، یہ کوئی لا اس کو جسٹیفائی ہی نہیں کرتا کہ آپ واٹس ایپ کال پر کسی کا جسمانی ریمانڈ دے دیں، تو اس لیے ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا سارا۔ اس کے بعد پھر یہ سوال اپنے آپ میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی ایک بندہ آلریڈی 1 سال سے جیل میں ہے اور 14 مہینے ہو چلے ہیں اس کے اوپر، آپ نے یہ 9 مئی کے مقدمات کی FIRیں کاٹی ہوئی ہیں، تو جب وہ آلریڈی جیل میں تھا تو اس وقت آپ نے گرفتاری آخر کیوں نہیں ڈالی؟ 1 سال سے وہ مختلف مقدمات میں جیل میں تھا، آپ اسی وقت اس مقدمے کی بھی تفتیش کر لیتے، لیکن آپ نے اس وقت گرفتاری نہیں ڈالی۔ جب ان کے وہ مقدمات ختم ہو گئے تو آپ اس مقدمے کو لے کر پہنچ گئے اور گرفتاری ڈال دی، تو پہلے کیوں تفتیش نہیں آپ نے کی؟ تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑا امپورٹنٹ سوال تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کے حوالے سے یہ بھی باتیں ہوئیں کہ جو ضمانتیں منسوخ ہوئیں وہ کس بنیاد پہ ہوئیں کہ جی عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ اب پیش کرنے کی ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی آزاد شہری تو تھے نہیں کہ جو اپنی مرضی سے پیش نہیں ہو رہے تھے، اس کو تو حکومت نے پیش کرنا تھا، وہ ان کا قیدی تھا، تو اس کے اوپر بھی پھر جو ہے سوال اٹھائے گئے۔ تو آج جسٹس طارق سلیم صاحب نے یہ ساری باتیں سن کے جو جواب مانگے گئے تو کوئی خاص جواب حکومت کے پاس نہیں تھا، وہ مطمئن نہیں کر پائے کسی بات کا بھی جواب دینے میں۔ اس کے اوپر پھر جسٹس طارق سلیم صاحب نے بڑا امپورٹنٹ معاملہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ تو کیسز عمران خان کی زندگی بھر چلتے رہیں گے، آپ کا کیا ارادہ تھا کہ 9 مئی کے کیسز قیامت تک چلانے؟ کہ آپ اگر اس طرح ایک کیس لے کے آئیں گے پھر اس کے اوپر فیصلے ہوں گے، پھر دوسرا کیس لے کے آئیں گے، تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے چلے گا؟ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس طریقے سے تو آپ لوگوں کا واضح ایک یہ فلا نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک بندے کو فزیکلی پیش بھی نہیں کر رہے، اور جو آپ کی کسٹڈی میں تھا آپ نے اس کو کس طریقے سے بغیر کسی پراپر پروسیجر کو لا کے اگینسٹ ہی آپ نے اس کے ریمانڈز اس طرح کیسے دے دیے۔ تو انہوں نے بہت سارے اس کے اوپر امپورٹنٹ کویسچنز اٹھا کر
یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو ایسا ہی کوئی مشکل تھی کہ بھائی بندہ نہیں حاضر ہو رہا تھا تو آپ اس کو مفرور قرار دے دیتے. آپ تو 14 مہینے چپ کر کے بیٹھے رہے اور اب جا کے آپ نے اس پہ گرفتاری ڈال دی. تو آج کے ریمارکس کے بعد انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی آپ کل جو ہے اس کے اوپر مزید انہوں نے عدالتی نظیریں مانگ لی ہیں دونوں فریقین سے, اور ساتھ میں کل ہی انہوں نے کہا ہے کہ عدالت اس کے اوپر فیصلہ بھی سنا دے گی. آج کے ریمارکس اور پوری کارروائی کے بعد جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کل بڑا ریلیف مل سکتا ہے عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے جو 9 مئی کے مقدمات میں تھوک کے حساب سے انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں, ان کو اگر اس کے اوپر ضمانت مل جاتی ہے یا عدالت کا کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ بھئی ایک کیس میں گرفتار ہے وہی سب میں گرفتار ہے, اس ٹائپ کا کوئی بھی اس طرح کی کوئی آ جاتی ہے ان کی طرف سے ڈائریکشن, تو پھر جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں لمبے عرصے تک پھنسانا. تو یہ ایک بڑا جھٹکا ہے جو کل لاہور ہائی کورٹ سے لگنے کی پوری امید ہے حکومت کو. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات پہ بڑا کل شور و غوغا اٹھ رہا تھا, وہ تھا پولی گرافک ٹیسٹ, کہ عمران خان صاحب نے پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا جب پولیس وہاں پہ گئی. یہ بیسکلی بہت جو ہارڈ کور کرمنلز ہوتے ہیں ان کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پولی گرافک ٹیسٹ کیا ہے بیسکلی؟ یہ بیسکلی اس طرح سے ہے معاملہ کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی ملزم ہے اس سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں, اور ان سوالات کے رسپانس میں اس کی جو مختلف باڈی کے ریاکشنز ہیں اور جو اس کی اثرات ہیں ان کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کس سوال کے اوپر آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑھ گئی, یا آپ کی کوئی آپ کی باڈی نے کچھ الگ موو کیا, آپ کا جو بلڈ پریشر تھا وہ اوپر نیچے ہو گیا, دل کی دھڑکن کوئی بے ترتیب ہو گئی, پلس میں کوئی فرق آیا. تو مختلف طریقوں سے وہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کس جگہ پر آپ کمفرٹیبلی جواب نہیں دے پا رہے, اور اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کہاں پہ ملزم جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہاں پہ وہ کنوینئنٹلی سچ طور پہ بات کر رہا ہے. یہ عام طور پر ہارڈ کور ملزمان کا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا بنیادی اس میں جو اعتراض تھا جب پولیس ان کا پولی گرافک ٹیسٹ لینے کے لیے گئی تو اس پہ 2-3 ان کے اعتراض تھے. ایک تو یہ چیز, یہی بات کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی پرمیشن نہیں لی گئی, کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے اٹھا کے آ گئے کہ جی آ رہے ہیں ہم آپ کا کرنے کے لیے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ جو بھی پروسیس کرنا ہے, جو بھی کارروائی ہونی چاہیے وہ ان کے وکلاء کے سامنے ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد سارے اس طرف کے لوگ ہیں جو پولیس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں جھوٹی سچی کوئی بھی رپورٹ بنا کے دے دیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ وکلاء کی موجودگی میں ہوگا. لیکن اس کے اوپر بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب جھوٹ کے پکڑے جانے کے ڈر سے جو ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں کروا لیتے. خیر اس پہ تو بہت سوال بھی ہیں کہ یہ عام طور پر دہشت گردوں ٹائپ لوگوں کا ہوتا ہے, یہ اس طرح جن کے اوپر سیاسی مقدمات ہوں ان کے اس طرح کے ٹیسٹ تو بہرحال نہیں ہوتے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے یہ حکومت اس وقت جتنی ڈیسپریٹ ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی 1-2 اور اہم معاملات کی طرف. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا زبردست ایک بینچ بنا دیا ہے, اور یہ بینچ جو ہے بیسکلی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب پر مشتمل ہے. بیسکلی محسن اختر کیانی صاحب مختلف آپ کو پتہ ہے لاپتہ کیسز کی سماعت کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے ہی یہ ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے تاکہ وہ مل کر یہ تمام جو لاپتہ افراد کے مقدمات ہیں ان کو ایک ساتھ ڈیل کر لے. تو ان کی ریکویسٹ پر یہ 3 رکنی بینچ لارجر بینچ بنایا گیا ہے جن کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں, اور یہ نام اپنے آپ میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنے معیار اور کام کے خود ایک مثال ہے. طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں اور باب محمد طاہر صاحب ہوں, محسن اختر کیانی صاحب ہوں, تینوں ہی دبنگ جج ہیں, اور مجھے بڑی امید ہے کہ اگر یہ تینوں مل کر ایک لاپتہ افراد کا کیس سنیں گے تو اس سے بہت فرق آئے گا. محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت سے تو ویسے ہی 5 لوگ لاپتہ جو ہیں وہ بازیاب ہو چکے ہیں. اس طرح سے وہ کیس پروسیڈ کرتے ہیں کہ لانا ہی پڑتا ہے انہیں. تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. وی ہوپ کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو. اس کے علاوہ کل اطہر من اللہ صاحب نے جو ایک اہم خطاب کیا تقریب سے UK میں, اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. انہوں نے بیسکلی جو اپنا پورا ایک یوں مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے جو ان کی پورا ایک جوڈیشل کریئر ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے پاکستان کے جو بہت سے مسائل ہیں جوڈیشری کے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا, اور بہت سے جو واقعات تھے ان کے پس پردہ حقائق اور چیزیں وہ بھی اس کے سامنے, وجوہات بھی سامنے رکھیں. اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ 3 دوست جو تھے وہ ایک لا فرم چلاتے تھے جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں, جسٹس یایا آفریدی ہیں اور جسٹس
اطہر من اللہ صاحب ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ تینوں جج صاحبان مختلف کورٹس کے، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بنے، اور پھر اب یہ تینوں اتفاق سے سپریم کورٹ میں بھی ایک ساتھ مقدمات سن رہے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی جرنی بھی بتائی، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے پورا اس بات کا یقینی بنایا اس بات کو کہ کسی بھی طرح میرٹ کے اوپر ہی ججز تعینات ہوں. اور پھر انہوں نے اس میں اگزامپل دی کہ یہ 6 جج صاحبان جو آج آزاد عدلیہ کی خاطر دبنگ انداز میں کھڑے ہیں، اور انہوں نے 6 ججز نے خط بھی لکھے ہیں، تو ان 6 میں سے 5 ججز کو اطہر من اللہ صاحب نے خود اپوائنٹ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا ڈھونڈ کے کنونس کر کے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا کہ آپ جیسے لوگوں کو عدلیہ میں ضرورت ہے، عدلیہ کو ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی. تو بیسکلی اطہر من اللہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے آزاد جج لگانے کا. اطہر من اللہ صاحب مجھے خود بھی بحیثیت جج بہت اچھے بہتر جج لگتے ہیں. جب خود بھی یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو خاص طور پر جو انسانی حقوق سے متعلق کیسز تھے اور جو ڈفرینٹ کیسز تھے ان کے اوپر بڑے اچھی ججمنٹس ہیں. ایک دو جگہ پر ان سے آپ اعتراض کر بھی سکتے ہیں، لیکن اوور آل اطہر من اللہ صاحب اچھی شہرت کے حامل رہے ہیں. اب اگرچہ پی ایم ایل این کو وہ بہت کھٹک رہے ہیں اور وہ اس لیے انہیں بہت اسکینڈلائز بھی کر رہی ہے. کل والے خطاب کے بعد بھی ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید شروع ہو گئی اور بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو 5 جج ہیں یہ تو اطہر من اللہ صاحب نے خود پلانٹ کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بڑی عجیب و غریب سی ان کی کامنٹری چل رہی ہے. لیکن بیسکلی اطہر من اللہ صاحب نے بہت سے جو تاریخی حوالے ہیں وہ بھی دیے. افتخار محمد چودھری صاحب اور ان کے معاملے پر جو چلنے والی وکلا تحریک تھی، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ اس کے نتائج نہیں نکل سکے، اور وہ مقاصد جس کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے تھے اور جو جد و جہد کی وہ ہمیں بعد میں اس طرح سے دستیاب نہیں تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدلیہ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے ہیں جو زیادتی ہے، جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجنا، یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا کیونکہ صدر زرداری کو اس وقت استثناء حاصل تھا، اور یوسف رضا گیلانی ان کے خلاف اگر خط نہیں لکھ رہے تھے اور انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا عدلیہ کا. پھر اسی طریقے سے جو 9 اپریل کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی تو اس دن کے بارے میں بھی انہوں نے وضاحت دی اور کہا کہ بھئی میں تو پجامے میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیوی نے بتایا کہ ٹی وی پر یہ چل رہا ہے کہ مارشل لاء لگنے والا ہے، تو میں نے تو اس لیے جا کے عدالت کھولی کہ مارشل لاء نہ لگا دیا جائے، اس چیز کو روکا جا سکے. لیکن اس پر خیر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو آپ نے جو پٹیشن اٹھائی تھی، کیا نام تھا ان کا لائر کا، مولوی مشتاق نام تھا یا پتہ نہیں کچھ مشتاق حیدر نام تھا، شاید اسی ٹائپ کا کچھ نام تھا. تو وہ تو بیسکلی انہوں نے استدعا یہ کی تھی کہ عمران خان کہیں جنرل باجوہ کو عہدے سے فارغ نہ کر دیں، ان کو ریموو نہ کر دیں. تو اس خطرے کے پیش نظر وہ ایک سب کو پتہ ہے تیار شدہ پٹیشن ڈلوائی گئی تھی، اور اس پٹیشن کو ٹیک اپ کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. لیکن کل وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو معاملہ ہوا تھا وہ اس لیے تھا کہ مارشل لاء نہ لگ جائے. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن بہرحال مجھے تو لگا کہ باقی ہے. باقی انہوں نے جو نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی، اس پہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت وہ اتنا اطہر من اللہ صاحب کنسرن تھے کہ ان کی جان کو کچھ نہ ہو جائے، گارنٹی بھی لے رہے تھے، اور وہ ایک کنوکٹڈ مجرم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جانے کی اجازت ملی. تو یہ بھی اطہر من اللہ صاحب نے کافی دریا دلی کا مظاہرہ کیا تھا. لیکن بہرحال میرا خیال ہے ان کے مائنڈ میں یہی چیز تھی جو کہ آج بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو پھر اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ آپ پھر اس طرح کا سلوک کریں کہ جیسے وہ کوئی باقاعدہ نامی گرامی دہشت گرد ڈکلیئرڈ کرمنلز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے بھی انہوں نے اس چیز کو کیا ہو. لیکن بہرحال ایک مکسچر سا تھا ان کے کریئر میں مختلف فیصلوں کا، جس میں بہت سے فیصلے اچھے ہیں، زیادہ تر فیصلے اچھے ہی ہیں، کچھ فیصلوں پہ ظاہر تنقید بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال اطہر من اللہ صاحب کے اوپر اب پی ایم ایل این خوب غصے نکال رہی ہے بیٹھ کے. آخر میں کچھ غصہ پی ایم ایل این کو نکال لینا چاہیے کیپٹن صفدر کے اوپر بھی، جو کافی پول کھولتے پھر رہے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی لندن میں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ان کی طرف سے جا کر باقاعدہ منتیں کی گئیں اور یہ کہا گیا، ترلے کیے گئے کہ جی آپ واپس آ جائیں، ملک کا حال تو بڑا برا ہے، عمران خان نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ واپس آئیں اور آ کے جو ہے سنبھالیں ملک کو اور یہ وہ. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کا بہت بڑا دعویٰ کر دیا کیپٹن صفدر نے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو کیپٹن صفدر کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے کہ کس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں وہ. بھائی اگر تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تو یہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ اتنی
بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اپنا حلف نہیں پورا کیا اور وہ جا کے سیاست میں حصہ بھی لے رہے تھے اور جا کے جو ہے وہ معاملات طے کرتے پھر رہے تھے. تو یہ تو بڑا سنگین الزام لگا دیا کیپٹن صفدر نے. تو دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو تب بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب کے شوہر نامدار ہیں, اور ذرا ان کے آپ معاملات چیک کریں کہ یہ کس قسم کے بیانات دیتے پھر رہے ہیں. ویسے ان کے بارے میں لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ ملنگ طبیعت آدمی ہیں, تو اکثر سچ ہی کہہ جاتے ہیں باتوں باتوں میں. فیصلہ آپ پر ہی چھوڑتے ہیں. کچھ اہم خبریں لے کر اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.